बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आरगोस टीवी के साथ कयूम बैदार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम बलूचिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारा जामिया बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान का मदर तालीमी इदारा जिसको कहते हैं, ये इदारा 70 की दहाई में, बल्कि 70 के दहाई के शुरू में ये बना। उस ज़माने में नैब की गवर्नमेंट थी, गौस बख्श बिजनजौ गवर्नर बलूचिस्तान थी। एक दिन गवर्नर बलूचिस्तान मीर गौस बख्श बिजनजौ एयरपोर्ट किसी को लेने गए। लोग ये समझे कि शायद वो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अताउल्लाह मेंगल को लेने गए और उसी फ्लाइट में सरदार अताउल्लाह मेंगल भी आ रहे थे। बाद में मालूम हुआ कि मीर गौस बख्श बिजनजौ ने जिस बंदे को वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तानियात किया, उसको लेने खुद एयरपोर्ट गए। यानी आप समझे कि एक वो सियासी विजन को आप देखें कि गवर्नर बलूचिस्तान जो चांसलर हैं, वो वाइस चांसलर को लेने खुद एयरपोर्ट गए। और फिर उसी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने जो कायम हुआ, उसके पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर कर्रार हुसैन थे। बड़े नक्कात, नामी गिरामी प्रोफेसर हजरात जो कराची और दीगर इलाकों से आए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बड़े सगीर के नामवर नक्कात मुश्तबा हुसैन, शमीम हुसैन, सरमद साहब, बड़े नाम, इस दरसगाह में उन्होंने तालीम दी। आज बलूचिस्तान का वही मदर यूनिवर्सिटी माली मुश्किलात का शिकार है। वजूहात क्या है? इस हवाले से आज हमने प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर बलोच साहब को ज़हमत दी है, जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बड़ी नवाजिश, मेहरबानी। डॉक्टर साहब, आज हम देख रहे हैं जी जी कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का जो नाम था, और इस इदारे से बड़े बड़े लोग निकले और पूरे मुल्क में वो सर्व कर रहे हैं और उनका नाम है, चाहे उद्वा हो, शोरा हो, ब्यूरोक्रेसी में हो। लेकिन आज वही यूनिवर्सिटी माली मुश्किलात का शिकार है। वजूहात क्या है? वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि बड़ी शर्मनाक बात है कि जो हमारा एक ही तालीमी इदारा है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में, उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, एहलकार हैं, उनको 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। और दूसरी बात, ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के मुक़्तदर हल्कों को, या जिनके पास इख्तियारात है, उनको तालीम से, हायर एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ है ना, कोई वास्ता है ना, और उनकी तरजीह में ये शामिल है। अगर किसी और मुल्क में होता, किसी दुनिया की मुहज़्ज़ब मुल्क में होता, तो मेरा ख्याल एक हलचल पैदा होती, पूरी सोसाइटी मुतारिक होती, और वहाँ पर पहले तो इसकी नौबत ही नहीं आती। और इससे ये अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल नहीं है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, मुख्तलिफ तबक़ात हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई इल्मी माहौल हो, लोग पढ़ना सीखें, शऊर की तरफ आएँ, इल्म और अदब की तरफ आएँ, सवाल की तरफ आएँ। क्योंकि जब शऊर आता है, शऊर से खौफज़दा लोग हैं, ये डरते हैं। और दूसरा हमारे साथ ये एक अलमिया है कि बलूचिस्तान में इदारे पहले से नहीं। एक रेडियो हमारे पास इदारा था, उसकी हालत आप देखिए क्या है, तबाह कर दिया गया। टेलीविज़न हमारा एक इदारा था, वो तबाह हो गया। आखिर में हमारे ले दे कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी रह गई थी, उसको भी उन्होंने ऐसी हालत में बना दिया है कि वो साल में 8-9 महीने बंद रहती है। पिछले साल भी यही रमज़ान का महीना था, ईद के दिन थे, तनख्वाहों का मसला चल रहा था। और अब तो 14 महीना शुरू हो चुका है कि तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। वजूहात क्या है? वजूहत ये है कि जब 18th अमेंडमेंट अमल में लाई गई, तो जो इस
ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ تھا وہ صوبوں کو دیا گیا، اور اس سے پہلے HEC ہمیں گرانٹ دیتی تھی، پھر اقتصادی مسائل آئے، اس HEC کے جو فنڈ تھے اس پر 50% کٹ لگائی گئی، اس سے بھی ظاہر ہے متاثر ہوئے، گرانٹ میں کمی واقع ہوئی۔ تو اصل میں یہ ذمہ داری ہے بلوچستان حکومت کی ہے کہ وہ بلوچستان یونیورسٹی کو فنڈنگ کرے۔ ایک یہاں پر ایک اور مغالطہ بھی ہے کہ بہت ساری اور بھی یونیورسٹیز بنی، بیوٹمز بنا، SPK بنی، گوادر، BMC، تو یہ سب کو بلوچستان یونیورسٹی سے کمپیئر کرنا غلط ہے، کیونکہ بلوچستان یونیورسٹی ایک تو مدر آرگنائزیشن ہے، تمام یونیورسٹیاں بلوچستان یونیورسٹی سے نکلی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ صرف ہماری تنخواہیں نہیں، ہمارے پنشنرز بھی ہیں، کیونکہ یہ تو نئے بنے تو ہماری جو یونیورسٹی ہے اس کو وہ ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ تو ہمارا ہے کہ 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہے، تو مارچ کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی داخلے ہوتے ہیں، اسکول فیس، اور ایک تو وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب اسکول نہیں ہے، وہ بھی تجارت بن چکی ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ، اس میں ویسے ہی 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بکتی ہے، گرانی پہلے سے ہی زیادہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، پھر اس پر عید آ گئی۔ تو اس حالت میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بہت بڑا المیہ ہے، اگر کوئی سمجھے، ویسے تو بیسی ہے، یہ پورے بلوچستان کے لیے ایک ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ہمیں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بلوچستان میں ہمیں ہیومن ریسورس کی ضرورت نہیں ہے، بلوچستان میں ہمیں پڑھے لکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جب بھی بلوچستان میں ریزسٹنس موومنٹ ہوئی، اس وقت ہر دور حکومت میں یہی کہا گیا کہ تعلیم تعلیم تعلیم، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے کوکلے نعرے دعوے تھے تعلیم، وہ بھی اب لوگوں کے سامنے، لوگوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ اچھا صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایک کمیٹی بنائی کہ وہ اس کا جائزہ لے، اور انہوں نے خود کہا کہ تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب وہاں پہ تعمیرات ہو رہی ہیں، بلڈنگ کے لیے پیسے ہیں، تو یہ کس طرح تضاد ہے، وجوہات کیا ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، جب بھی ہم گئے یا ویسے تھے، جب ہم اخبار میں تھے کام کرتے تھے، اس وقت بھی کوئی بات ہوتی تھی جی وسائل نہیں، جب بھی مسئلہ ہوا بلوچستان کا کوئی جینون وسائل نہیں، لیکن دوسری جانب کسی وزیر کے دانت میں درد ہوا، اس کے علاج کے لیے وہ انگلینڈ چلا گیا۔ یہاں پر ایک اس زمانے میں جب 98 کی بات ہے، ایک ان کا جہاز ہوا کرتا تھا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک ہے ہیلی کاپٹر ہے کیا ہے، اس وقت اس کے 1 گھنٹہ جو فلائٹ ہوتی تھی 2 لاکھ روپے اس کے فیول کا خرچہ ہوتا تھا، اس میں کتے بھی لائے گئے تھے، اس میں ٹی وی، مطلب وہ ایک ہوائی رکشے کا اس وقت میں نے اس کو نام دیا تھا، ہوائی رکشے کے نام سے، اور اس کے جو اسپیئر پارٹس کے لیے ان کو بیرون ملک جانا پڑتا تھا، ان کے TAD، مطلب اس چیز کے لیے ان کے پاس پیسے۔ تو اس طرح ان کے پاس ابھی جو نئی جو ان کے الیکشن ہوئے ہیں، اب جو MP صاحبان ہیں اور جو وزیر بنیں گے، ان کے گھر پہلے سے بنے ہوئے ہیں، فرنشڈ ہیں، لیکن وہ ابھی یہ دوبارہ تھلوائے جائیں گے، ان کے دفتر بنیں گے، ان کی آرائش پر اس کے نام پر اربوں روپے خرچ ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک سیکٹری جو 20 گریڈ کا ہے، پروفیسر 21 گریڈ میں، وہ 20 گریڈ کا ہے، اس کی زندگی مطلب 7 اسٹار لائف گزارتا ہے، 5 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کے پاس، کمشنر 20 گریڈ کا ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑیں جو تحصیلدار ہے، چھوٹی پوزیشنوں پر ہیں، آپ ان کی لائف دیکھیں، پھر پروفیسر کی دیکھیں، تو پھر لوگ کیوں آئیں، کیوں استاد بنے؟ جیسے ہمارے یہاں پر میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ٹی وی اور جو ہمارے فن کے ادارے تباہ کیے گئے، تو یہاں پر اگر کوئی اپنے بچے کو موسیقی تک لانا چاہے تو لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو محمد بشیر نہیں بنانا چاہتا، محمد بشیر جس قسم پرسی چلا رہے ہیں، حالانکہ 131 ان کے ایوارڈ ہیں۔ اسی طرح جب وہ ہماری حالت دیکھتے ہیں تو کوئی بھی مستقبل میں نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ پروفیسر بنے، ٹیچر بنے، اور میں بتا دوں ہمارے بہت سے لائق ٹیچر اساتذہ وہ یہاں سے چھوڑ کر گئے، AC بنے، کوئی جو ہے جیلر لگا، اب وہ مذاقاً کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک پروفیسر جو پرچہ بناتا ہے یا چیک کرتا ہے، اس سے زیادہ ڈیلی تو میرا فیول کا خرچہ ہے، اور وہاں ان کو مراد زیادہ ملتی ہیں۔ اور دوسری جانب اسی یونیورسٹی میں جو وزیر اعلیٰ نے بات کی بلڈنگ والا، جو ہمارا انتظامی اسٹاف ہے وہ ہم سے زیادہ مزے ہیں، ایک 16 گریڈ کا آفیسر اگر وہ VC آفس میں، اس کے پاس گاڑی بھی ہے،
اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی گھروں پر 24 لاکھ روپے خرچ کیے گئے مینٹیننس کے نام پر، کیونکہ وہ چونکہ انتظامی پوسٹوں پر ہے. اسی طرح ایک ہمارے آفیسر صاحب ہیں، ان کے پاس ایک گاڑی ہے، میں نہیں جانتا ہوں گاڑی کا ماڈل، مجھے نہیں پتا ہے کہ 2D ہے کیا نئی گاڑی، وہ صبح سے شام تک وہ صرف سودا صرف سبزی اور اس کے لیے استعمال میں لائی جاتی اسی یونیورسٹی میں. پھر دوسری جانب واقعی یہ درست ہے کہ اس وقت 2 جگہوں پر کام ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ کوئی کیفیٹیریا بن رہا ہے، کوئی نئی ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیوں نہیں پوچھتے. میں کہتا ہوں کم از کم گزشتہ جب سے ڈاکٹر رسول بخش رحسانی نے ٹھوکر ماری اور استعفیٰ دیا، اس کے بعد جاوید اقبال نے جس طرح اس کا بیڑا غرق کیا، اور پھر جس طرح غیر قانونی طور پر شفیق الرحمان کی بھرتی ہوئی، ان سب کا بے رحمانہ احتساب ہونا چاہیے. اور بلوچستان یونیورسٹی کو تمام افراد جو ایڈمنسٹریشن میں کا حصہ ہیں اور جنہوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، بلا تمیز بلا لحاظ کے بلوچ ہے پشتو ہے کوئی بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ ساتھ ان کے کورے جائیں، ان کے اثاثے چیک کیے جائیں اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ لوگ یاد رکھیں. ابھی ہمارے جتنے نئے بلاکس بنے ہیں تعمیرات بالکل ہی وہ 2 نمبر ہیں. جو ہماری معصوم جب ہمارے صاحب جو ہمارے وائس چانسلر بنے ان کے زمانے میں 3 اسٹوریز جو ہمارے بنگلے تھے وہ ہمیں الاٹ کیے گئے. آپ یقین کریں جب ہم اس میں گئے تو وہ آپ انگلی سے کھرچیں تو اس کا جو ہے سیمنٹ نہیں بلکہ ریت کھرچنے لگتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا زلزلہ ہے وہ سب گر سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن نوٹس کوئی نہیں لیتا ہے. اس دوران صرف ہمارے ایک سہیل بازئی صاحب تھے جی ڈیڈ آنسٹ آدمی تھے، وہ کمیشن نہیں لیتے تھے. آپ ان کا کام بھی دیکھیں، نئے کام بھی دیکھیں، تو جو بھی آتا ہے یہاں پر انجوائے کرنے آتا ہے، ٹی اے کے لیے آتا ہے، وہ جہازوں میں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وائس چانسلر کون تھا یہ بات کرتا ہے، ہم تو نہیں کرتے، وہ تو حکومت کرتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ یہاں پر وائس چانسلر ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پر لاتے ہیں کہ آپ یہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ختم کر دیں، یہاں سیمینار ورکشاپس نہیں ہوں، مطلب ایک یونیورسٹی کو اسکول بنا دیں، باقی آپ جانیں کرپشن جانیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑا کریڈٹ لیتا تھا جاوید اقبال صاحب جب وائس چانسلر کہ جی میں تو گن باندھ کے چکر لگاتا ہوں، ریوالور رکھ کے وہ بات کرتا تھا ٹیبل پر. اور جاوید چودھری جیسے جو ہمارے صحافی تھے وہ اس کی شان میں قصیدے اور کالم لکھتے تھے. تو یہ ساری برائیاں اس لیے آتی ہیں کہ جب آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں لیکن اس میرٹ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں آغا اکبر شاہ تھے، جی وہ ویسے گھومتے تھے اور ایک جگہ جاتے تھے، ایک چیز کو چیک کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی یہ یونیورسٹی بالکل عروج پہ تھا. دیکھیں پہلے المیہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ بلوچستان کو تعلیمی ادارے نہیں دیے گئے، بعد ازاں جو تعلیمی ادارے دیے گئے آپ نے درست کر دیا، بڑے لوگ تھے، بڑے کھیلے بھر کے بڑے انسان تھے. اس کے بعد جب یہاں پر پولیٹیکلی بنیادوں پر تعیناتیوں کا عمل شروع کیا گیا، اوور اسٹافنگ کی گئی، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے کہ ایک ہمیں یونیورسٹی دی گئی، اس کو بھی در بدر کر دیا گیا. اب وہی وائس چانسلر بن سکتا ہے اس دوران کہ جو چاپلوسی جانتا ہو، تابعداری جانتا ہو، جو مقتدر اداروں کی مرضی پر چل سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا حل یہی ہے کہ جب آپ جس سوسائٹی میں تعلیم کو اہمیت نہیں دیں گے، علم کو اہمیت نہیں دیں گے، فن و ادب کو اہمیت نہیں دیں گے، اور جہاں پر سب سے بڑا نظریہ یا لوگوں کا خدا پیسہ بن جائے، پیسے کی آپ ترویج کریں گے، اس سوسائٹی کا حال یہی ہوگا کہ لوگ پڑھنے کی طرف نہیں آئیں گے، سوچنے کی طرف نہیں آئیں گے، کتاب کی طرف نہیں آئیں گے. آپ کی سوسائٹی بدترین انارکی کی طرف جائے گی، اور انارکی کے جو انڈیکیشنز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اگر ہماری سوسائٹی زندہ ہوتی، اگر اس میں احساس کی رمق ہوتی، تو میرا خیال میں آج ہم اس موضوع کے بجائے اس پر بات کر رہے تھے کہ بلوچستان کو ریسرچ کے حوالے سے کس موضوع پر بات کرنا چاہیے، اور دنیا جس طرح تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے آج ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کیا گائیڈنس دیں کہ وہ کس جانب جائیں، ٹیکنالوجی کی جانب جائیں، ریسرچ کی جانب جائیں اور اپنے علم کو آگے بڑھائیں. لیکن افسوس آج ہم تنخواہوں کی اور کرپشن کی بات کر رہے ہیں جو المیہ ہے. مظفر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہماری ڈسکشن سنی. ڈاکٹر منظور بلوچ صاحب نے جو باتیں پوائنٹ آؤٹ کی
وہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے، اور ہمارے ان تعلیمی اداروں میں جو علم بانٹتے ہیں، شعور و آگاہی دیتے ہیں، اور ان اداروں میں جب کرپشن آ جاتی ہے تو اسی طرح یہ تعلیمی ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور میر سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، جس طرح انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر کریں گے، امید رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے فنڈ لانا یا اس بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر اور یہاں کے عملے کو تنخواہیں دینا۔ وہ ان کے لیے گھنٹوں اور دنوں کا کام ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں اور اس یونیورسٹی کو بچائیں۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔